बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कुरान करीम को पढ़ने के उसूल व ज़वाबित क्या हैं और तलावत कलाम पाक करते वक़्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो ध्यान न रखें तो आयात का इतलाक़ गलत कर देंगे। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपके सामने एक ला और इल्ला का उसूल बताया था और उसको अगर ध्यान न दिया जाए तो बंदा बहुत सी गलतियां कर जाता है। बहुत सी आयात वो होती हैं जिनके मुखातिब वो लोग मुशरिकीन होते हैं जो अल्लाह ताला की सिफ़ात के मुनकर और अल्लाह ताला की औलाद के कायल नाउज़ु बिल्लाह वो होते हैं। उनके रद्द में वो आयात होती हैं और बाज़ दोस्त उन्हीं आयात को एक मुसलमान के ऊपर उसका इतलाक़ कर देते हैं। ये अब नहीं हुआ, ये बहुत पहले से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने से ये सिलसिला चला है। गलतफ़हमियाँ लोगों में हैं और वो चल रही हैं। अब वो गलतफ़हमियाँ को ख़त्म करना हमारा मकसद नहीं है। जो अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी है, जो मैं बता सकता हूँ, वो बताना काम है। तब्दीली लाना, समझाना, ये उस रब का काम है। तो लोग कुरान करीम को पढ़ते हैं, उसमें गलतियाँ करते हैं। उनकी मैं चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ। आज एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। वो मिसाल ये है कि पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि मुसलमानों के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर, मिस्र हो, शाम हो, इंडोनेशिया हो, टर्की हो, यमन हो, मोरक्को हो, अलजायर हो, अबू ज़ैबी हो, जितने मुसलमान ममालिक हैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हैं ही, उनमें ये एक ट्रेडिशन है, तरीका है कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो फौत होने के बाद वो क्या करते हैं कि उसके लिए, उसकी बख्शिश और मगफिरत के लिए एक मजलिस का एहतमाम करते हैं। घर वालों को बुला लिया, मस्जिद में एक इसाले सवाब का प्रोग्राम रख लिया और कुरान करीम पढ़ा और उसके बाद कुछ सदका खैरात किया और उसके लिए जो फौत होने वाला बंदा, उसके लिए दुआ कर दी। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माना हयात में इस तरह, इस हैयत व कैफियत में तो एहतमाम नहीं होता था। हाँ, दुआ करनी, जो दुनिया से चला जाए उसके लिए हाजिया उम्रा कर देना, कुछ पढ़ के बख्श, उसके लिए दुआ मगफिरत कर देना, ये तो थी। लेकिन ये जो हैयत व कैफियत है ये ज़रा बाद में शुरू हुआ। लेकिन चूंकि ये कुरान के, हदीस की रूह के खिलाफ नहीं है, इसलिए अहले इल्म ने उसको जायज़ कहा और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया से जाने वालों को भी उसका फ़ायदा होता है और जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं उनको भी उसका फ़ायदा होता है। उसके ख़जाने बड़े वसी हैं, वो पढ़ने वालों को भी अता फरमा देता है सवाब उसका, और जो जाने वाला है उसको भी कर देते हैं। तो बाज़ लोगों ने, और इसको हम जायज़ समझते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान इसको करते हैं। हमारे शुबा डालने वाले दोस्त वो इसको गलत समझते हैं। वो कहते हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये बिदअत है। बिदअत के मौजू पर मैंने बहुत बता दिया और इस मसले के दलाइल भी मैंने वहाँ बता दिए थे। आज मैंने वो दलाइल नहीं बताने, लेकिन जो इसको नाजायज़ समझते हैं, जब वो इसको नाजायज़ समझते हैं तो इसके अदम जवाज़ के लिए, इसके नाजायज़ होने के लिए जो मुसलमान काम करते हैं उनको गलत साबित करने के लिए वो डायरेक्टली कुरान के ऊपर अप्रोच करते हैं और फिर वो एक आयत से इस्तिदलाल करते हैं। और अगर वो सिर्फ इस्तिदलाल तक रहें तो तब भी ठीक है, लेकिन वो इससे आगे गुजर कर फिर उसको शिर्क तक पहुंचा देते हैं और बिदअत तक पहुंचा देते हैं। अब वो जो कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, वो मैंने आयत पढ़ी है, उसकी अभी बैकग्राउंड इंशाअल्लाह उस आयत की देखते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या गलती होती है।
تو یہ جتنی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں کہ قرآن کی آیت پڑھی اس کا غلط اطلاق کر دیا، غلط مطلب کر دیا، اصل میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اگلی سٹیج پر کہ جس طرح سے ان مسائل میں لوگوں نے قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں نکلتا، اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا، اگلی پچھلی آیات وہ نہیں بتا رہی ہوتی، اسی طرح سے مسئلہ توحید سمجھنے میں بھی لوگوں نے سب سے زیادہ دنیا میں غلطیاں کی ہیں۔ کیونکہ میں نے مسئلہ توحید اور رد شرک آگے بیان کرنا ہے، اس لیے میں ایک فاؤنڈیشن بلڈ کر رہا ہوں تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو پھر میں وہاں یہ مثالیں نہ دوں۔ آج ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے مسئلے کو آیات کا اطلاق غلط کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اصالہ ثواب کی محفل کرتے ہیں ان کے خلاف وہ قرآن سے دلیل لاتے ہیں، قرآن سے دلیل لاتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے تاکہ وہ شرک ثابت کر سکیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 141، ساتھ نمبر بھی بتاتے ہیں، اس لیے میں بھی آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں۔ ویسے ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جو قرآن کا حافظ ہو اور قرآن عربی میں پڑھ سکتا ہو اور پڑھتا ہو، اس کو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے، بس وہ آیت پڑھے اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں آیت ہے، اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو وہ پوچھ لے گا کہاں آیت ہے۔ تو یہ نمبر کیا ہوا؟ خیر ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن نمبر بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ تر ہم نمبر اس وقت بتاتے ہیں جب ہم غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ چونکہ رواج ہو رہا ہے اس لیے میں بھی آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں۔ تو وہ یہ 141 آیت تلاوت کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ میں اس کا سادہ ترجمہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہمارے دوست اس کا ترجمہ جس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی میں ساتھ کر دوں گا، اور یہ آپ ذرا ڈیفرینشیٹ خود فائنڈ کر لیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب جو ہمارے دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کے لیے تھے، بس وہی عمل ان کو فائدہ دیں گے۔ اب جب موت آئی تو موت کے بعد ان کی کتاب بند ہو گئی، ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ اب یہ تمہارے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے سے ان کو بھلا کیا فائدہ؟ وہ گزر چکے، اب جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے ہے۔ تو یہ کیوں مجلس اصالہ ثواب کرتے ہو؟ یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے، یہ تو عبارت النص کے خلاف ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ رک جاؤ اس بات سے ورنہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اب میں نے پورا ترجمہ وہ بھی کر دیا، لیکن جو میں نے پہلے ترجمہ پڑھا تھا اس میں آپ نے سنا اور خود بھی کہ قرآن کھول کر دیکھیں، یہ الفاظ جو اپنی طرف سے قرآن کی منہ میں اپنی زبان رکھی جاتی ہے نا، وہ وہاں الفاظ نہیں ہوتے، یہ تو اپنی محنت ہوتی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس مسئلے پر آپ کو سمجھانا یہ ہے، بتانا یہ ہے، سمجھانا کیا ہے ابھی تو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھائے اور جن تک بات جا رہی ہے قرآن کو سمجھنے فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر میں نے 2-3 مسئلے آپ کو بتانے ہیں۔ پہلا یہ مسئلہ کہ یہاں لفظ آیا ہے کسب، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کسب کا معنی 2 معنی ہوتے ہیں کسب کے قرآن کریم کی جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں۔ ایک کسب کا معنی ہوتا ہے کوئی عمل کرنا، کوئی بھی عمل کرنا، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، من کسب سیئہ، برا عمل جس طرح سے ہوتا ہے کوئی عمل کرنا۔ اور ایک عمل کا کسب کا معنی ہوتا ہے ایمان۔ اب یہاں جو آیا ہے نا، جس کانٹینٹس میں یہ بات آئی ہے، جن آیات میں سورہ بقرہ کے پورے مضمون کو دیکھو، یہاں کسب کا معنی ہے ایمان۔ اور یہ کیوں آیا ہے یہاں، اس کی ابھی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ اب کسب کا معنی ایمان ہوتا ہے، اس کی میں 1-2 مثالیں قرآن سے آپ کو دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں ایک بات چلتی ہے، پوری زمر مشرکوں کے بارے میں اور وہ ایمان کے مسائل چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے وہ سب
बुराइयां जाहिर हो जाएंगी जो उन्होंने कमा रखी हैं और उन्हें वो अजाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अब वो कहते थे क़यामत नहीं आएगी, नबी जिस अजाब की बात कर रहे हैं वो नहीं आएगा। तो इसका ताल्लुक तो मानने के साथ था, इसका ताल्लुक तो ईमान लाने के साथ था। अगर इनकार कर दिया तो कुफर हो गया, अगर मान लिया तो ईमान हो गया। तो यहां कसबू, कसब का लफ्ज जो है वो ईमान के माने में आया है। इसी तरह फैज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दाना सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाला इन्नमा उतीतु अला इल्म बल हिय फितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह फरमाता है वो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत बख्शते हैं तो कहने लगता है ये नेमत मुझे इल्म तदबीर की बिना पर मिली है, बल्कि ये आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। ये मुशरिकों का जिक्र। और फिर पास कहा गया कद काला हल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। तो वो लोग भी किया करते थे जो उनसे पहले थे, सो जो कुछ वो करते हैं वो उनके किसी काम ना आ सका, यानी उनके कुफ्री अकायद और उनकी वो बुराइयां और कुफ्री अकायद की वजह से जो उनके बद अमाल थे वो उनके काम ना आ सके। फ़अस्वाबहुम सय्यातु मा कसबू वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाए सयुसीबुहुम सय्यातु मा कसबू वमा हुम बिमुजिज़ीन। तो उन्हें वो बुराइयां आ पहुंची जो उन्होंने कमा रखी थी, और उन लोगों में से जो जुल्म कर रहे हैं उन्होंने अनकरीब वो बुराइयां आ पहुंचेंगी जो उन्होंने कमा रखी हैं, वो अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ मुशरिकीन का बयान है, तो कसब का माना यहाँ उनके अकायद हैं। व अम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हून बिमा कानू यक्सिबून। और जो कौम समूद थी सो हमने उन्हें राह हदायत दिखाई तो उन्होंने हदायत के मुकाबला में अंधा रहना पसंद किया, तो उनके जिल्लत के अजाब ने कड़क ने पकड़ लिया उनके उन कसबों के बदले में वो जो कमाया करते थे, वो जो किया करते थे। अज़ाबुल हून बिमा कानू यक्सिबून। अब जाहिर है कि यहाँ कसब का माना ईमान है। अब ये 2-3 आयतें शायद मैं अपनी बात को अभी तक समझा न सका हूं, अब मैं उसका जब खुलासा अर्ज करता हूं 1-2 मिनट में तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से वो बात आ जाएगी। ये जो इस्तिदलाल किया गया है ना कि तुम ये जो बैठकर पढ़ते हो, सदका देते हो, महफिल साले सवाब करते हो, इसका फौत होने वाले को कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जो उसने कमाया वो उसके लिए और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए। असल में ये सूरत जो है, ये सूरत है सूरह बकरा, और सूरह बकरा के मेन जो मुखातिब हैं वो हैं यहूद, और जो यहूद हैं उनको पूरी सूरत के अंदर ये बात बताई गई। पूरी सूरत के अंदर मैं आयतें पढ़ के आपको मिसालें देता हूं कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे और वो कहते थे हम नहीं ईमान लाएंगे। वो कहते थे व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, सूरह बकरा की 91 आयत है। और जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ तो कह देते हैं कि क़ालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना, हम तो उस पर जो हम पर तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई है उस पर हमारा ईमान है। अलैना व यकफुरूना बिमा वरा, हालांकि उसके बाद वाली की साथ जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफर करते हैं। अच्छा उनसे ये दरियाफत करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने पहले अंबिया को कत्ल क्यों किया, उनको शहीद क्यों किया। यानी वो ईमान के मुनकिर थे और वो कह ये रहे थे कि ये जो हमसे पहले हमारे बड़े थे ना, चूंकि बनी इसराइल अंबिया की औलाद में से थे या उनके से जो लोग ईमानदार थे, वो कहते थे बस वो ईमान ले आए, वो उनका ईमान लाना हमारे लिए काफी है, बस हम उसी पर हैं। वह यकफुरून बिमा वरा, और जो बाद में नाजिल हुआ उस पर ईमान नहीं लाएंगे, उसका हम इनकार करते हैं। तो यहां बहस ये सारी चल रही है ईमान की। तो जब ईमान की बात चल रही है तो तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत का माना यह बनेगा कि वो थे जो ईमान लाए, उनका ईमान उनके लिए था। तुम अगर सिर्फ ये कहो ना कि बस उनका ईमान काफी है
یا یہ کہو ہم ان کی اولاد سے ہیں، یہ تمہارا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارا ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، جس طرح سے وہ ایمان لائے تھے۔ کس پر ایمان لائے تھے؟ اسی نبی پر تو وہ ایمان لائے تھے، اسی کے تو وہ انہی کے شانوں کے تو وہ ڈنکے بجاتے رہے۔ تو یہاں نفس مسئلہ جو ہے وہ بات جو چل رہی ہے وہ ایمان کی چل رہی ہے کہ کسی بندے کی محض اولاد ہونا مومن کی کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے وہ ایمان لایا اس طرح سے تمہارا ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا، اب وہ اپنے عمل لے گئے، تمہارا دعا مانگنا اس کے کسی کام میں نہیں آئے گا، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ اب میں اس کا ایک پوری سورہ بقرہ کے حساب سے میں نے بتایا۔ اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک مضمون شروع ہوتا ہے 141 سے۔ اب میں وہ آیات پوری نہیں پڑھوں گا، صرف میں اشارے دوں گا تاکہ میں اپنی اس بات کو ثابت کر سکوں اللہ کی رحمت اور عنایت سے کہ یہاں بات دعا مانگنے کی نہیں ہے، یہاں بات ایصال ثواب کرنے کی نہیں ہے، یہاں بات تو ایمان لانے کی ہے کہ اس آقا پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہ کون اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کر رہا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی دین، وہی مذہب، وہی ریلیجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے تم کیوں روگردانی کر رہے ہو؟ تو یہاں لفظ ملہ ہے اور ملہ کا مطلب دین ہے، اس کا مطلب مذہب ہے، تو یہاں بات مذہب کی ہو رہی ہے، اعمال صالحہ کی فقط بات نہیں ہو رہی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے گردن جھکا دو تو وہ کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے سامنے گردن جھکا دی۔ اب اسلم تو کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیان، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی دین کی وصیت کی تھی جس دین کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو معنی یہ نکلا یہاں کاسبہ کی جو بات چل رہی ہے یہ عمل صالح کی فقط بات نہیں ہو رہی، بلکہ نفس مسئلہ جو ہے وہ دین، مذہب اور ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو نصیحت کی، تو ان سے کہا میرے بعد اللہ کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جو تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، یہاں پھر ایمان کی بات ہے۔ پھر وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اس کے بعد پھر ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک امت تھے جو گزر چکی، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ اب یہ آیت کیونکہ دو بار آئی ہے تو میں دونوں بار اس کی تلاوت کروں گا، لیکن میں ذرا پیچھے چلتا ہوں۔ پہلے ہے دین ابراہیم، اسلام ابراہیم، مذہب اسحاق، مذہب یعقوب، مذہب یوسف علیہ السلام، تمام انبیاء کا بیان کرنے کے بعد، یعقوب علیہ السلام کا بیان کرنے کے بعد دین دین دین، ایمان ایمان ایمان، پھر آتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ جو ایمان لائے تھے، جو انہوں نے دین مانا تھا وہ ان کے لیے ہے، اب تم اگر دین لاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ انہوں نے دین مان لیا تھا یا نہیں، تم سے یہ سوال کیا جائے گا بدبختو تمہارے پاس آمنہ کا لال آیا تھا، تمہارے پاس اللہ کا حبیب آیا تھا، تم نے اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ تو اب یہاں ختم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ایصال ثواب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مخاطب ہیں یہود و نصارہ جو غیر مسلم ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ اور ہمارے دوستوں نے اس سے کیا سمجھا؟ وہ جو چلنے والا تھا دنیا سے وہ چلا گیا، تمہاری دعا، تمہارا ایصال ثواب، تمہاری محفلیں کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا اکاؤنٹ شٹ ہو گیا۔ اور یہ آیت پڑھتی۔ اب پھر دوسرا سنیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ بات ایمان کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں، ختم کے بارے میں یہ آیت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، وہ کہتے تھے یہودی یا نصارہ ہو جائے، اس میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ملت ابراہیمی میں پہلے بھی ملت کا لفظ تھا اور پھر ملت کا دین کا لفظ آ گیا۔
اور آگے تو بات ہی ختم ہوگی 136 میں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، سارے نبیوں کی وہی ملت تھی، تم کہو ہم ان سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ہم ان میں سے لا نفرق بین احد منہم، نبیوں کے ماننے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ ساری آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہاں بات دعا مانگنے کی ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات ہے یا قرآن پر ایمان لانے کی بات ہے؟ پھر آگے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو بات تو اللہ کے بندوں ایمان کی ہو رہی ہے، عقیدے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں سے چند بندے بیٹھ کر یاسین پڑھ لیں، بیٹھ کر ان کی عدم جواز کی یہاں سے کیسے دلیل نکل آئی کہ تمہارے یاسین پڑھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا، یہ ساری ام تقولون انا ابراہیم و اسماعیل، ساری ایمان کی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی شہادت کو چھپائے؟ یعنی اللہ نے تمہیں گواہ بنایا ہے کہ تم نے آخری رسول کی گواہی دینی ہے اور تم یہ دے نہیں رہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ ساری ایمان کی باتیں کرنے کے بعد پھر فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ امت تھی جو گزر چکی جنہوں نے ان باتوں کو مانا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے کمایا، جو وہ ایمان لائے، وہ ان کے لیے تھا، تم سے سوال ہوگا کہ تم ایمان لائے ہو یا نہیں، تم سے یہ تمہارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر آف کورس عمل صالح کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر آپ پورے اس کنسپٹ کو، پوری صورت کو، پوری آیات کو پڑھ لیں تو یہاں بات ایمان کی ہو رہی ہے، فقط عمل صالح کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ اب اگر میں اس کو پھر بھی نہیں سمجھا سکا تو میں ایک دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ تو بات پکی ہو گئی کہ یہ اہل کتاب مخاطب ہیں اس کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی۔ اب جو جن کو اگر ختم ہی لینا ہے تو 1 منٹ کے لیے میں مان رہا ہوں، چلو ختم ہو گیا، کہ تمہارا ختم فوت ہونے والے کو فائدہ نہیں دے گا، اگر یہی معنی مراد لینا ہے تو 1 منٹ کے لیے میں مانتا ہوں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، غیر مسلم ہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اس کے مخاطب ہیں، مومن اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو کسی کی دعا مانگنے کا فائدہ، کسی کے عمل صالح کا فائدہ تو ایک طرف رہا، ان کو تو خود اپنے عمل کا بھی فائدہ نہیں ملتا۔ اگر انہیں کوئی عمل صالح کیا ہو کافر رہ کر، ایمان کے بغیر، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو رستہ کراس کرا دیا، ایک اندھے کا ہاتھ پکڑا اس کو روڈ کراس کر دیا، یہ عمل صالح تو ہے نا۔ کوئی بھوکا آیا اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی چارٹی کا کام کر دیا۔ اب جب یہ چارٹی کے کام ہوتے تو غیر مسلم بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے، ہاسپٹلوں کے لیے وہ نہیں پیسے دیتے، وہ دیتے ہیں تو عمل صالح تو ہو گیا۔ لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا، ان کا اپنا عمل صالح بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو تم اگر مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے ختم پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرو گے تو اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو تو اپنے عمل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد مشرکین اور کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے، دیگر کفار ہوں گے۔ اس آیت کا اطلاق مومنوں پر نہیں ہوتا۔ سورہ کہف کی میں اس مضمون کی بہت قرآن میں آیات ہیں کہ ان کو اپنے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں 1-2 آیتیں صرف پڑھتا ہوں، بہت آیات ہیں اس مضمون کی۔ سورہ کہف 106، 105 اور 106 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، اب ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت قائم نہیں رکھیں گے۔ یعنی جو کافر ہو کر جو اس نے عمل صالح خود کیا تھا، دوسرا نہیں، اب بات یہ ہے نا کہ دوسرے کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے یا نہیں، جو اس نے خود کیے ہیں نا عمل،
کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو میں نے غارت کر دیے، ختم کر دیے، اور جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو وہاں اعمال تولنے کے لیے سکیل پڑا ہوگا، جو سکیل پڑا ہوگا، ترازو پڑا ہوگا، اس کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ وہ ترازو کے اوپر رکھے جائیں۔ پھینک دو اس کو، اس کے اعمال نہیں۔ اب کیے اس نے خود ہیں بھی اعمال صالح، چیریٹی کو پیسے دیے ہیں، ہسپتال کو پیسے دیے ہیں، کسی کو کھانا کھلایا ہے، کسی کو روڈ کراس کرایا ہے، کسی کو کپڑے لے کر دیے ہیں۔ مشرکوں کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور آج بھی یہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے تو اپنے اعمال ان کے کام نہیں آ رہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، سورہ فرقان کی 23 آیت ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، فرشتے آ جائیں گے، میزان لگ جائے گی، تو ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے جو انہوں نے اپنے ذام میں کیے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم انہیں بکھیر دیں گے اور غبار بنا دیں گے، تو وہ جیسے ریت اڑتی ہے نا، وہ اڑ جائیں گے۔ اب اعمال انہوں نے کیے ہیں خود غیر مسلموں نے، لیکن وہ تو کام نہیں آ رہے۔ تو اگر تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ کا مطلب یہی لینا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ختم ان کو فائدہ نہیں دیتا، تو ان آیات کی روشنی میں اور ان آیات کے جو مخاطب ہیں اس روشنی میں معنی یہ بنے گا کہ ان کے تو اپنے اعمال ان کے کام نہیں آتے، تمہارے اعمال کیے ہوئے کیوں ان کو کام آئیں گے؟ تمہارا ختم ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، تمہارا صدقہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں واقعی غیر مسلم کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ الحمدللہ ہم جن کے لیے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہم جن کے لیے سال ثواب کی محفل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہمارا یقین اور اس نے ظن ہوتا ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، انبیاء کو اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس کا اطلاق مومنوں پر نہیں ہوگا، پھر ہم کہیں گے اس کا اطلاق تو کافروں پر ہوگا، کیونکہ یہ ساری آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کسی نیک بندے کا، مومن کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے کہ نہیں۔ اس پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، میرے خیال 2-3 پروگرام میں نے کیے ہیں، اب میں ان کو نہیں دہراتا، لیکن چونکہ بات آ گئی اس لیے میں 1-2 چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کا ذکر آتا ہے۔ حضرت خضر ایک گری ہوئی دیوار کو بناتے ہیں، تو جب وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بلٹ کر دیتے ہیں، ریپیئر کر دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو خضر آگے سے جواب دیتے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ان کا باپ جو تھا نا، اور کیا ہے کہ ان کا باپ جو تھا نا وہ نیک تھا۔ سبحان اللہ، ان کا باپ صالح شخص تھا، وہ نیک تھا۔ نیکی کس نے کی تھی؟ باپ نے۔ تو خضر بچوں کا لحاظ کر رہے ہیں باپ کی نیکی کی وجہ سے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ اب نیک کام تو باپ نے کیا، لیکن کام کس کے آ گیا؟ بیٹوں کے۔ کیوں کام آ گیا؟ وہ بیٹے مومن تھے، جس نے کام کیا وہ بھی مومن تھا، بیٹے بھی مومن تھے۔ تو مومنوں کے نیک کام دوسرے مومنوں کے کام آتے ہیں، ہاں غیر مسلموں کے وہ کام نہیں آتے۔ اب دوسری مثال میں دیتا ہوں آپ کو، سورہ طور میں آیت 21 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائی۔ اب دیکھیں وہ جو میں عرض کرتا آ رہا ہوں نا، کتنا کلیئر ہو گیا، یعنی والدین بھی مومن ہوں اور بیٹے بھی مومن ہوں، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم اس کی منزلیں ہوں گی جنت کی اوپر نیچے۔ اب ماں باپ نے زیادہ اچھے عمل کیے، وہ اوپر کی منزل میں، بیٹے نیچے۔ اب ماں باپ نے بیٹوں کو دیکھا وہ تو نیچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ،
ایمان میں بیٹوں نے ان کی اتباع کی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم اس ماں باپ کے خوشی کے لیے ان کے عمل صالح کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو ان کو باپوں کے ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، لیکن جو ماں باپ کے عمل ہے نا، ہماری رحمت دیکھیں، ہم اس میں کوئی کمی تو نہیں کریں گے، ان کے اعمال کم نہیں ہو جائیں گے، ہاں ان کا فائدہ ان کی اولاد کو مل جائے گا۔ تو یہ دو مثالیں میں نے قرآن سے دی۔ اب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو چلے گئے ان کے عمل ان کے لیے اور جو تمہارے عمل تمہارے لیے۔ تو یہ آیت ہے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ہے، ان کے عمل ان کے لیے۔ مومنوں کے عمل ان کو فائدہ دیتے ہیں، آج بھی دیتے ہیں۔ مومن کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائیں، اس کی صحبت اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کی دعا اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کی ٹیچنگ اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کا عمل صالح اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور قبر کے اندر ایک بندہ دفن ہوا ہے، نیک بندہ، اس کے جوار میں اس کے ساتھ دفن ہونے میں بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے رب کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ میں نے اس پر بہت حوالہ جات دیے ہیں۔ جب وہ شرک القبور کی میں بات کر رہا تھا تو میں نے محدثین کے اس کے اوپر احادیث سے، جرح و تعدیل کی کتابوں سے، تاریخ سے، امام احمد بن حنبل کے، بہت محدثین کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہمیں حضور کے پاس دفن کرتے ہیں، وہ سارے واقعات میں نے بیان کیے تھے۔ یعنی ان کے پاس دفن ہونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک تو وہ دفن تو وہ ہوئے ہیں، نیکی تو انہوں نے کی ہے جو پہلے بزرگ ہیں، جو بھی ہوں۔ امام بخاری کے رشتہ دار کہتے ہیں مجھے امام بخاری کے پاس دفن کرنا، وہ بیچارہ سیدھا سادہ عام بندہ تھا، صرف امام بخاری کا رشتہ دار تھا تو اس کے گھر میں وہ کہتا ہے مجھے ان کے ساتھ دفن کرنا۔ حدیث تو امام بخاری نے پڑھی ہے، بخاری تو انہوں نے لکھی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی فائدہ ملے گا۔ اور اس کا ذکر محدثین ذہبی، اسقلانی، وہ سارے محدثین ان کا ذکر کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت مشرکین کے لیے ہوگی۔ اب دوسرے بندے کے لیے دعا کرنا اور ان کو کچھ کرنا، یہ وہ کام ہے جو ملائکہ کا عمل ہے، جو ملائکہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ سے بچا لا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت عدن میں داخل فرما، اور جن کا تو نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے، اور ان کی آباء و اجداد سے اور ان کی بیویوں سے اور ان کی اولاد سے اور ذریت سے، اور جو نیک ہوں بے شک تو انہیں جنت میں داخل فرما، بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ ملائکہ دعا کر رہے ہیں مومنین کے لیے، ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، نیکوں کے لیے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ جنت دے دے۔ اب یہ دعا کرنے کا عمل ہے ملائکہ کا، کام وہ کر رہے ہیں تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ تو ہمیں ہو رہا ہے۔ اور وہ ملائکہ یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ سورہ شورا کی آیت 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ویستغفرون لمن فی الارض، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہاں پر مجھے یوں لگتا ہے
कि ये जो अला इन्नल्लाह वल गफूरुर रहीम आया है ना, मैं अपनी वजदानी बात करता हूँ, किसी को ना इत्तेफाक हो तो वो ना माने। यानी यहाँ जाहिर ये हो रहा है कि अल्लाह ताला ये फरमाता है वो बख्शने वाला है, वो तौबा को कबूल फरमाने वाला है, वो गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। जब कोई बंदा अपने लिए खुद अमल करता है तो रब उसकी अपनी जुबान से माफी मांगने की वजह से उसे माफ फरमा देता है, और वो गफूरुर रहीम है। हाँ, लेकिन जब कोई उसके लिए मगफिरत, किसी दूसरे के लिए मगफिरत तलब करता है, क्योंकि यहां बयान है मलाइका का, वो बंदा अपने लिए तो माफी नहीं मांग रहा, यहां तो मलाइका उसके लिए माफी मांग रहे हैं, बच्चों के लिए मांग रहे हैं, वालिदैन के लिए मांग रहे हैं, बड़ों के लिए मांग रहे हैं, तो वो तो कोई और है जो किसी के लिए अमल कर रहा है, और वो क़यामत तक करते रहेंगे जब तक 7वां आसमान ऊपर से अल्लाह उसको तोड़ेगा नहीं। वाह, वो फटना पड़ेंगे आसमान जब तक निजाम कायनात कायम रहेगा। ये फरिश्ते पहले खुदा की हमद करते हैं, उसकी सना करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसकी मगफिरत और रहमत की बातें करते हैं, और फिर हाथ उठाते हैं। हाथ उठाते मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं ये लफ्ज। फिर वो क्या कहते हैं, वो यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, वो कहते हैं या अल्लाह इनको बख्श दे। तो अब यहां पर लिमन फिल अर्द जो जमीन में है, अला इन्नल्लाह वल गफूरुर रहीम, अगर कुरान की मुनासिबात के एतबार से देखें तो मुझे ये बात समझ आती है कि वो मालिक फरमा रहा है ये जो तुम्हारे लिए बख्शिश मांग रहे हैं ना, तुम्हारे लिए जो अमल कर रहे हैं वो बख्शने वाला है। तुम खुद मांगो तो मैं तब भी देता हूं, अगर तुम्हारे लिए कोई दे तो मैं तब भी देता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मोमिनीन की दुआएं दूसरों के हक में कबूल फरमाए, और हमारे लिए भी कोई ऐसे लोग हों जो सब मुसलमानों के लिए दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। अला इन्नल्लाह वल गफूरुर रहीम, जो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, मुनासिबात को तलाश करते हैं, वो इन लफ्जों को अगर पढ़े ना, अला इन्नल्लाह वल गफूरुर रहीम और युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, इस आयत की जो रफ्तार और स्पीड है वो ये बता रही है कि तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, वो लोग जो गुजर गए उनके अमल फकत उनको सवाब देते हैं। उसका वो माना नहीं है जो हमारे दोस्त निकालते हैं, बल्कि अला इन्नल्लाह वल गफूरुर रहीम है, जब कोई तुम्हारे लिए अमल करे तो वो रब मेहरबान है। इन्नल्लाह वल गफूरुर रहीम, वो गफूर भी है वो रहीम भी है, तो वो अता फरमाता है। वाह, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब मैंने तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वला कुम्मा कसबतम जो आयत पेश की थी, उसके मैंने सो फार मिसअंडरस्टैंडिंग के 4 आपके सामने जवाब दिए हैं। कासबा का माना ईमान है, बकरा के मुखातिब यहूदो नसारा हैं, और यहाँ ईमान बात जो है वो ईमान की हो रही है, इसलिए यहाँ कसबा का माना ईमान है। और तुमसे तुम्हारी बाबत पूछा जाएगा तुम ईमान लाए हो थे या नहीं लाए, तो बात ईमान की है। दूसरे गैर मुस्लिमों को तो उनको अपना अमल फायदा नहीं देता, किसी की दुआ उनको भला क्या फायदा देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी के लिए दुआ नहीं मांगी, किसी गैर मुस्लिम के लिए खत्म नहीं किया, यानी ये मेरा माना है दुआ ना मांगने का कि उनके लिए नहीं। क्यों? वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदम वला तकुम अला कब्रे, ना हम उनका जनाजा पढ़ें, ना उनके लिए दुआए मगफिरत करें, ना उनके लिए खत्म दिलाएं, ना उनकी कब्र पर जाएं। हम तो वो कारी नहीं रहे जिसका तिलका उम्मत में जिसे मना किया गया है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि जो हम कारी नहीं रहे उसका हमें सबूत दिया जा रहा है। हम तो खुद कहते हैं इन्नहुम कफरू बिल्लाह व रसूलिही व मातू हम फासिकून। हम तो इस आयत की तिलावत करते हैं कि उनके इस कुफर की वजह से उनको ना कोई दुआ फायदा देती है ना इसाले सवाब। हाँ, जो मोमिनीन हैं उनको वो फायदा देते हैं। एक बात मैं यहां कर दूं, एक और बात मैंने आगे बतानी है। ये जो मुहाफिल होती हैं इसाले सवाब की, मैंने इसके ऊपर कई प्रोग्राम किए उनके सबूत के लिए। आज मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूं छोटा सा। लोग मुझे फोन करके कहते हैं आपने ये बयान किया, हमने ये इस तरह से अमल किया, उसका ये रिजल्ट निकला, हमारा ये एक्सपीरियंस हुआ,
اگر کوئی بندہ مجھے اس طرح کی بات کر کے بتائے تو میں اس کا پروگرام میں نام لیتا ہوں۔ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ آپ لوگوں کے نام، مجھے کہا جاتا ہے جی کہ آپ نے نام لیا، ہمارا بھی یہ ایکسپیرینس ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جب مجھے کوئی فون کر کے یہ بات اس طرح سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا اور ہم نے یہ کیا اور اس کا یہ رزلٹ ہوا۔ تو پچھلی بار میں نے کراچی کی ایک بچی کی آپ کو بات سنائی تھی، اس کے بعد ایک اور بچی نے بھی فون کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی اگر ٹائم ہوا نہیں تو کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا، وہ بھی اسی ایصال ثواب کی محفل کے بارے میں ہے۔ جب میں نے اس کے ثبوت دیے تھے نا ایصال ثواب کی محافل کے بارے میں، تو میں نے اس کے ختم قرآن کے واقعات، اور ختم قرآن جو ہوتا ہے صحابہ کے زمان میں کس طرح تھا، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے، بیٹھتے، دعائیں کرتے، وہ میں نے ابن قیم کی کتاب سے، ابن قدامہ کی کتاب سے، امام نووی کی کتاب سے، دارمی سے، وہ سارے حوالہ جات میں نے جرح و تعدیل کی کتابوں سے، مزی کی کتابوں سے دیے تھے۔ اس وقت میں نے 2 حوالے دیے تھے، کوٹ کیے تھے۔ ایک حوالہ تھا امام سراج خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ تھا، امام سراج خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اور تذکرۃ الحفاظ میں اس بات کا ذکر کیا۔ وہ ذکر انہوں نے یہ کیا کہ یہ امام سراج جو تھے یہ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے، اور امام بخاری اور مسلم ان کے پاس پڑھتے تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو ان کا معمول یہ تھا امام سراج خراسانی کا کہ ان کی 99 ایئر عمر تھی اللہ تعالی نے جب ان کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے کچھ زندگی ان کی گزری ہوگی، انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں جس ختم کی میں باتیں کر رہا ہوں، ایصال ثواب کی محفل کی، سبحان اللہ ان کا ذوق دیکھیں، وہ ہر ہفتے میں 1 یا 2 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم دلاتے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں امام سراج کی خراسانی کی، اور لکھا ہے علامہ ذہبی نے۔ محدثین کو بلاتے، بکرے ذبح کرتے، اور بکرے ذبح کر کے ان کو پکاتے، اور خود قرآن ختم کرتے۔ پہلے ختم قرآن کرتے اور پھر محدثین کو بلاتے، کھانا پکاتے۔ اب میں 3 لفظ ہیں وہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے۔ ختم کرتے کا مطلب ہے ختم قرآن کرتے، اور پھر بکرا ذبح کرتے، پھر اس کو پکاتے، اور محدثین کو بلاتے، عام لوگوں کو نہیں، محدثین کو بلاتے، بخاری اور مسلم کو بلاتے، وہ اس دسترخوان پر بیٹھتے، اور پھر بکرے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے، قرآن کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یا اللہ، یہ جو بکرا میں نے ذبح کیا ہے اس کا ثواب شہنشاہ انبیاء کو، امام المرسلین کو عطا فرما دے، اپنے حبیب کو عطا فرما دے۔ یہ جو کھانا پکایا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، قرآن کا ثواب، بکرے کا ثواب۔ اب وہ بار بار اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ کتنا کیا ہوگا؟ علامہ ذہبی کہتے ہیں انہوں نے 12,000 بکرا آقا کے نام دے دیا، حضور علیہ السلام کے نام کر دیا۔ 12,000 بکرا۔ ہمارے پاکستان میں دیہاتوں میں لوگ ایک مرغی لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے نام کی ہے، تو نے دیا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے میں تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اس کا ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو دلے دے۔ ایک مرغی۔ تو وہ گاؤں میں لوگ کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ چلے گئے شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے جو کیا اس کے لیے، جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، مرغی کر رہے ہو، مرغی ضائع کر دی، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا۔ لیکن یار یہاں دیکھیں ذہبی کہتے ہیں یہاں مرغی کی بات نہیں ہے، مرغے کی بات نہیں ہے، بکرے کی بات نہیں ہے، 10 بکروں کی بات نہیں ہے، 12,000 بکرا۔ میں نے آہستہ سے کہا ہے 12,000 بکرا ذبح کر کے، اور قرآن 12,000 قرآن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ اور کھانے والے کون ہیں؟ بخاری ہیں، مسلم ہیں۔ اب تقریری طور پر تو اس ختم میں شمولیت ہوگی بخاری اور مسلم کی۔ اگر ختم دلانے والا، بکرا پکانے والا، کسی کو ثواب پہنچانے والا
बंदा मुशरिक और बिदती होता है, और जो उस महफिल में बैठते हैं वो मुशरिक और बिदती होते हैं, तो इमाम सराज का क्या करोगे, बुखारी मुस्लिम का क्या करोगे, उन मुहद्दिसीन का क्या करोगे जो उनके शागिर्द थे और बुखारी मुस्लिम के साथ पढ़ने वाले थे, क्या करोगे उनका? तो ये तो उन्होंने किया। दूसरा रेफरेंस मैंने बताया था इमाम अली इब्न अल-मुवफ़्फ़क़ अल-आबिद, तारीख़ बगदाद से मैंने बताया। अब वो मैं पेज नहीं लाया साथ फोटो कॉपी करके, कि वो फरमाते हैं, मुझे अब एग्जैक्ट लफ्ज़ याद नहीं, 60 साल है या 70 साल है, अगर किसी को मेरा पुराना प्रोग्राम याद हो तो उस वक्त तो मैंने तारीख़ बगदाद का सामने थे मेरे सफ़ा, वो मैंने उस वक्त पढ़ के बताया था। मुझे लगता है 73 और 70 के करीब है। चलो मैं दरमियान में ना 60 करता हूँ ना 73, 70 साल की बात करता हूँ। अली इब्न अल-मुवफ़्फ़क़ अल-आबिद तारीख़ बगदाद में खतीब बगदादी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 70 साल उम्रे किए, हज किए, सदका खैरात किया। वो कहते हैं मैंने कोई अमल अपने लिए जिंदगी में किया ही नहीं, जितने अमल मैंने किए वो सारे मुस्तफ़ा के लिए किए, उनको बख्श दे। अब आपकी बारगाह में पहुंचा देता तो हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में यानी सारा कुछ हुजूर के लिए किया। अब तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, इमाम बुखारी को आती थी आयत की नहीं, इमाम मुस्लिम को ये आयत आती थी कि नहीं, इमाम सराज को आती थी कि नहीं, ये खतीब बगदादी को ये आती थी कि नहीं? वो तो उनका फखर से लिख रहे हैं कि वो सारे खत्म हुजूर के लिए किया करते, उनके महफिल। और यार महफिल भी एक दो नहीं, 12,000 कुरान और 12,000 बकरा वो करने लगे। ये मैंने उस वक्त बात की, आज के मौजूद से उसके मुताल्लिक भी ये बात थी, मैंने ये बात कर दी। मालूम नहीं कितने लोगों ने सुनी, खुदा बेहतर जानता है। एक मेरे फाजिल दोस्त हैं, स्कॉटलैंड में रहते हैं, बड़े इल्मी ज़ौक़ रखने वाले हैं, हजरत अल्लामा कारी मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया स्कॉटलैंड में रहते हैं। उन्होंने जब मेरी उस तकरीर को सुना, अली इब्न अल-मुवफ़्फ़क़ वाली और इमाम सराज वाली, उसके बाद उन्होंने ये मामला शुरू कर दिया। वो कहने लगे हर पीर के दिन मैं अपनी मस्जिद में जितने नमाजी होते हैं उनको बैठाता हूं और हफ्ता भर में कुरान की खुद तिलावत करता हूं। जिस तरह से इमाम अली इब्न अल-मुवफ़्फ़क़ अल-आबिद ने अपने तमाम अमाल हुजूर की बारगाह में पेश किए, उनके लिए वो करने लगे और इमाम सराज करने लगे, उनकी सुन्नत पे चलते हुए मैंने भी ये कुछ ऐसे अमाल का सिलसिला शुरू किया कि लोगों को इकट्ठा किया और पढ़ा और दुआ मांगी और जो कुछ था वो कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर के लिए है। अगर मैं आज हुजूर को याद रखता हूं, आपके लिए कुछ करता हूं, तो कल क़यामत के दिन मुमकिन है आका करम फरमाएं और वो उनके लब हिल जाएं और एक जुमला अल्लाह के हुजूर मेरी बारगाह में सिफारिश के लिए कर दें तो वो कबूल हो जाए, तो बेड़ा पार हो जाए। अब जो इमाम सराज हुजूर के लिए करते थे वो इसी उम्मीद पर करते थे, जो लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए करते हैं वो इसी उम्मीद पर करते हैं। उनको खुदा नहीं मानते, ना खुदा की औलाद मानते हैं, ना उनको खुदा का हिस्सेदार मानते हैं, ना कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी या दीगर औलिया अल्लाह ने जमीन आसमान के बनाने में खुदा की कोई मदद की है या इस कायनात को चलाने में कोई मदद की है। ये अकीदा नहीं होता, अमल अल्लाह के लिए होता है, सवाब उनके लिए होता है। तो अल्लामा कारी मुश्ताक साहब ऑफ स्कॉटलैंड ने ये अमल शुरू किया। मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैं गाफिल रह गया, वो अमल मैंने बताया और वो मैं खुद इस तरह से ना कर सका कि मैं हुजूर के लिए करूं कि कुछ लोगों को इकट्ठा करूं और वो कारी साहब बाजी ले गए। मुझे मालूम नहीं, उन्होंने तो मुझे फोन करके बता दिया था। मुमकिन है कि नाज़रीन में से कोई और लोग भी ऐसे अमल करते हों जो सब कुछ अपने मुस्तफ़ा के लिए करते हों, कोई हज करते हो, कोई उम्रा करते हो, कोई कुरान की सवाब की तिलावत करते हो। आज के मौजू के बारे में ये मैं अर्ज करता हूं कि ये ना शिरक है, ना बिद्दत है और ना तिल का उम्मतुन कद खलत से इसका इस्तिदलाल होता है। पुराने जमाने में जिन उलमा ने इससे बात की है उन्होंने यही उसका मतलब लिया है कि किसी का दूसरे को जो अमल का फायदा नहीं पहुंचता उससे मुराद वो कुफ्र या काफिरों के लिए है, वो मोमिनों के लिए नहीं होता।
سب نے یہی لکھا ہے. اسی طرح شفاعت کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ان کے لیے ہے. تو ایک یہ آیت تلک امت قد خلت اس کے بارے میں تھی. اب ایک آیت میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں. جب کسی ختم پہ دیکھا اصالہ ثواب کی محفل کو دیکھا تو فوراً یہ آیت پڑھ دی اور یہ دیکھا نہ, کہتے ہیں یہ غلط ہے, منع ہے. اب وہ آیت کون سی ہے میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں, جس سے عدم جواز ختم کا ثابت نہیں کیا جاتا بلکہ ختم کو یا اصالہ ثواب کی محفل کو شرک اور بدعت سے ثابت کیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ساتھ وہ لوگ بغاوت کرتے ہیں جو ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں. اور کہاں لکھا ہے کہ وہ بغاوت کرتے ہیں؟ ہمارے شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں وہ تو قرآن میں لکھا ہے. اب وہ قرآن کی آیت سنیے. اس آیت پر میں نے بڑی تفصیل سے پورا پروگرام کرنا تھا لیکن میں چاہتا نہیں, اب جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اتنا قبول فرمائے اور ناظرین انشاءاللہ اس کے میں اشارے دوں گا صرف. ویسے میں نے جو نوٹ لگائے تھے وہ یہ تھے کہ اس آیت پر ایک پورا پروگرام کرو, اس کو کھول دوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے پیچھے کی تمام آیات کے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سورہ نجم کی آیت 39 سے لے کر 37 تک یہ آیات ہیں جن سے یہ استدلال کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ شرک ہے ختم, بدعت ہے اصالہ ثواب. اور ایک ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو با تمام و کمال پورا کیا. واہ, یہ ترجمہ جو ہے وہ ابراہیم الذی وفا, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا تھا. اور وفا کا مطلب میں عاجزانہ ترجمہ کرتا ہوں کہ ابراہیم با وفا جو تھے نا, ان پر جو صحیفہ نازل ہوا تھا اس میں بھی یہ بات لکھی تھی جو آگے آنے والی ہے. وہ خلیل تھے, یعنی قلب جو تھا اس کے اندر اپنے رب کے سوا کوئی داخل ہی نہیں ہوا, بس وہی تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ جو مقام ملا تھا, جو ہارٹ ہوتا ہے دل, اس کے ارد گرد پردہ ہے, تو وہ پردے کے اندر بس وہی تھا, وہی بستا تھا. بستا میں مجازن کہہ رہا ہوں, وہی تھا, اسی کی محبت تھی. اور جو اللہ تعالی نے کہا وہ پورا کر دیا. تو اللہ نے کہا ابراہیم الذی وفا, وہ تو میرا وفادار تھا ابراہیم. ان کے صحیفے میں یہ بات لکھی تھی. یہ وجدانی بات درمیان میں آ گئی. کیا لکھا تھا؟ اللہ تازر واجرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا ہوگا. اب دونوں آیتوں کا پھر ترجمہ سن لیں. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اس کے وہی کام آئے گا جو اس نے خود کیا ہے. یہ دونوں آیتیں پڑھ کے بتایا یہ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, تو تم یہ جو ختم دے رہے ہو, اصالہ ثواب کی محفل کسی کے لیے کر رہے ہو, تم تو اس کا بوجھ اٹھا رہے ہو. تو اللہ تو کہتا ہے کوئی کسی کا اٹھا ہی نہیں سکتا. اور تم تو اس کے لیے دعا کر رہے ہو, اللہ تو کہتا ہے صرف وہ کام آئے گا جو اس نے کیا ہے, اور تو کچھ ہوا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. بس یہ آیت پڑھ کے عدم جواز نہیں, شرک بدعت ختم کے لیے ثابت کر دیا. اب میں اس آیت کا دو حصوں میں اس کو 3 حصوں میں کوشش کرتا ہوں, 3 طرح سے میں اس آیت کو سمجھا سکوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. 4 سے بلکہ. سبحان اللہ. وہ میں نے کہا تھا میں نے پورا پروگرام کرنا ہے. پہلے پچھلی بار 2-3 پروگرام پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کا جو سبب نزول ہے, یعنی جب ایک آیت نازل ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب ایک آیت نازل ہوتی ہے تو دوسری آیت میں اس کا سبب لکھا ہوتا ہے کہ یہ نازل کیوں ہوئی تھی. اب میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی, اس کا سبب نزول کیا ہے. میں نے تبری کا پڑھا ہے, بغوی کا پڑھا ہے, یہ بھی میں یہاں بھی بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں ہے, ان کے اقوال میں بتا سکتا ہوں. لیکن کیوں نہ پہلے قرآن سے پوچھ لیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 13 اور 14, اس آیت میں اس آیت کی وضاحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ
وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لکاذبون۔ جب لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں تو جو مشرک تھے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے، یعنی کفر جب مشرکوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کی قدرت کے منکر ہیں، صفات کے منکر ہیں۔ وہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو، کہتے ہیں کہ جو تم مومن ہو گئے نا اسلام، اس کو چھوڑ دو، ہم جس رستے پر ہیں نا شرک کے رستے پر، اس پر آؤ، ہماری اتباع کرو۔ اور باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر تم نے ہماری اتباع کی تو تم یہ سمجھو کہ ہمیں کوئی گناہ ہوگا، ہم کو غلط کر بیٹھیں گے، ہمارے اوپر کوئی گناہوں کا بوجھ آ جائے گا، تو اس کی تو بالکل تم فکر ہی نہ کرو۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے جتنے گناہ ہوں گے، جتنی خطائیں ہوں گی نا، ان کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، وہ تو فکر ہی نہ کریں، وہ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا ہم ان کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی دوسرے بوجھ بھی اپنے اوپر لادے ہوں گے، اور ان سے روز قیامت ان کی بابت ان سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی ایک تو وہ اپنے، پہلا تو یہ کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے کہا تھا ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے، تو آیت اس لیے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کفر و شرک کر رہے ہیں ان کا اپنا بوجھ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے جو کر رہا ہے ان کے بھی بوجھ اس معنی میں اٹھائیں گے۔ تو اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اصل میں اس سیچویشن کا جواب ہے وہ جو کہتے تھے کہ ہم بوجھ اٹھائیں گے۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہی نہیں کہ ہم کسی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم اس کے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دے، اگر صالح ہے تو اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ تو اگر اس آیت کو عنکبوت کی صورت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس کا وہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد بھی کافر ہیں، کیونکہ ان کو تو اپنے عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، کسی کا کیا ثواب ملے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیچھے گزرا ہے لات منات عزا کا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہوئی تو لات منات عزا ہمارے لیے کافی ہیں، یہ ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اس سچویشن کو ایڈریس کیا گیا ہے، یہاں اصالِ ثواب کی محفل کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔